रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस वक्त हमने मुताला करना है मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब इस्लामी हुकूमत कैसे कायम होती है। यहाँ उसूली हुकूमत मराद है आइडियलिस्टिक अप्रोच रखने वाले, जो अपने नज़रिए से इनराफ न करे। और इसके मुकाबले में दूसरी हुकूमत के लिए फिर क्या लफ्ज़ आना चाहिए जी? प्रैग्मेटिक ये, लेकिन उर्दू में करें ना उसकी हकीकत पसंद। हकीकत पसंद यानी ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर चलने वाली हुकूमत। हमारे दौर में उसूली हुकूमत के रूप में अगर आपने देखना ना, किरदार हुकूमत ना कह जाने, फर्द को अगर आपने देखना तो मुल्ला उमर, और ज़मीनी हकीकत वाला किरदार अपने कमांडो वही, और जिन्होंने उन फालज होए हुए हैं वही ज़मीनी हकीकत वाले कमांडो। वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़, ज़मीन की तरफ जो है झुकने वाला। तो एक उसूली हुकूमत होती है जो अपने नज़रिए के साथ कामिल होती है। एक वो हुकूमत होती है, देखो यार तेल देखो, तेल की धार देखो, हालात का रुख देखो, ठीक है, दूसरे का मूड देखो, उसके मुताबिक जो है चलना है। और ऊंट देखो किस करवट बैठता है, ये इस आदमी का कोई उसूल नहीं होता, इस हुकूमत का भी कोई उसूल नहीं होता। ये इसने साजगारी इख्तियार करनी होती है बदलते हुए हालात के साथ। वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये लेता है कि जैसा जमाना है वैसे तुम बन जाओ, साजगारी इख्तियार कर लो तो सर्वाइव कर जाओगे। वो जो पहला होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि जनाब जमाने की ऐसी की तैसी, जैसा मैं हूं सारे जमाने को ऐसा बनाऊंगा, नहीं तो टक्कर मार के मर जाऊंगा। समझ गए? ये उसूली हुकूमत होती है। अब आप सोचें कि मदीना की रियासत उसूली थी या हकीमाना थी? नहीं, मुझे नहीं सवाल जवाब चाहिए, बस आप सोच लें, आपको फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये उसूली हुकूमत का मतलब ये है जी। अब आप समझ। अच्छा, वैसे एक मुझे चले ख्याल आ गया, ये वजाहत कर दूं। अल्लामा इकबाल पर आजकल ये भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस कौम में शिद्दत पसंदी पैदा की है, दहशत गर्दी का बीज बोया है, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो भी वो मतलब शाहीन वगैरह का तस्वुर दिया ना, तो शाहीन झपटता है, फाड़ता है, चीरता है, तो उसने मुसलमानों को चीर फाड़ वाला बना दिया। तो ये समझ लें कि अल्लामा इकबाल ने शाहीन को बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया है, मगर शाहीन की चीर फाड़ के एतबार से नहीं किया है। शाहीन की बेनियाजी, फ़क्र फाका, शाहीन के जो है ना ये लालच से मुबर्रा होना। उन्होंने कहा ना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। ठीक है ना, कि उसे कोई परवाह नहीं मेरा घर है या नहीं है, तू शाही है, ठिकाना क्या है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये क्या तुमने इधर जनाब ये इतने बड़े बड़े मोहल्लात बना दिए हैं, ये हैं। ये फ़क्र फाका की अलामत के तौर पर वो शाहीन को लेके आए। बेनियाजी, एतमाद, ठीक है ना, अपने मन में अपनी ही जिंदगी, अपनी ही दुनिया, आप अपनी दुनिया पैदा कर अगर जिंदू में, ये इस एतबार से वो शाहीन को लेके आए। शाहीन की दहशत गर्दी को उन्होंने नहीं प्रोमोट किया है, ये आपने खुद बना दिया। अब हमें देखना ये चाहिए कि वो हुकूमत जिसे हम इस्लामी हुकूमत कहते हैं, इसकी नोयत क्या है। मैं सबसे पहली खुसूसियत जो इस्लामी हुकूमत को तमाम दूसरी हुकूमतों से मुमताज़ करती है यानी डिफ्रेंशिएट करती है, और वो ये है कि कौमियत का उनसर इसमें कतई नापैद है। कौमियत का उनसर क्या होता है? कौमें बनती हैं चार चीज़ों से। नंबर 1 रंग, नंबर 2 नस्ल, नंबर 3 ज़बान, नंबर 4 तारीखी कोई पस मंज़र बहुत तवील हो। ये चार चीज़ें हैं जो कौम बनाती हैं। इस्लामी हुकूमत इन बुनियादों पर नहीं बनी होती, वो नज़रियाती बुनियाद पर बनती है। वो ये है कि कौमियत का उनसर इसमें कतई नापैद है, वो मुजर्रद एक उसूली हुकूमत है। अंग्रेजी में इसे आइडियोलॉजिकल स्टेट कहूँगा, यानी ये पॉलिटिकल साइंस में इसके कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं मैं इसके लिए ये एक इस्तिलाह तजवीज़ कर रहा हूँ
ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ اب یہ رول ہے. یہ اصولی حکومت وہ چیز ہے جس سے دنیا ہمیشہ ناآشنا رہی ہے. اب یہ دیکھیے دنیا کیسے پولیٹیکل سائنس میں اس کو لے کے آئے گی, وہ تو اس سے آشنا ہی نہیں ہے نا. یہ تو قرآن و حدیث سے آپ کو ملے گی. قدیم زمانے میں لوگ صرف خاندانوں یا طبقوں کی حکومت سے واقف تھے. اب یہ وہ فرق میں نے آپ کو بتایا تھا. نسل کی بنیاد پر بنو امیہ بن گئے, نسل کی بنیاد پر بنو عباس بن گئے, ان سے بنو ہاشم کا اختلاف ہو گیا. بھائی وہ آل جو ہے نا اہل بیت کے حق ہمارا ہے, ہیں سارے نسل والے ہی. سمجھ آئی میری بات کی؟ ان کا جھگڑا جو ہے نسل کی بنیاد پر ہی, ادھر والے بھی ادھر والے بھی. اسلامی حکومت نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. اچھا یہاں پہ سمجھ لیں نا کہ ہم کیوں مخالفت کرتے ہیں ملوکیت کی. ملوکیت نسلی بنیاد پر تھی. اسلامی حکومت جو ہے وہ اصولی ہوتی ہے. بعد میں نسلی اور قومی حکومتوں سے واقف ہوئے. محض ایک اصولی حکومت اس بنیاد پر, یعنی پہلے لوگ اس سے واقف تھے, بعد میں نسلی اور قومی حکومتوں سے واقف ہوئے. اب یہاں پہ وہ بات سمجھ لیجئے جو حضرت علامہ اور پتہ نہیں نابغہ اثر غامدی صاحب جو آج کل فرما رہے ہیں نا کہ آج کا جو دور ہے وہ نیشنلسٹ ریاستوں کا دور ہے. سمجھ آئی؟ یہ جو نیشنلسٹ ریاست ہے یہ جدید دور کا تصور ہے. محض ایک اصولی حکومت اس بنیاد پر کہ جو اس اصول کو قبول کرے وہ بلا لحاظ قومیت اسٹیٹ کے چلانے میں حصہ دار ہوگا. اصول کو جو مان لے گا وہ نسلاً جرمن ہو یا نہ ہو, یا نسلاً اس نسل سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, جو اس علاقے میں عظیم اکثریت کی نسل ہے, وہ برابر کا شہری ہو جائے گا. جبکہ جب وہ خاندانوں کی حکومتیں تھیں تو اگر بنو امیہ کی حکومت ہے تو اس میں دوسرے مسلمان جو امیہ سے ہٹ کر ہیں وہ تو کسی یعنی شمار قطار میں ہی نہیں آئے گا نا. اس بنیاد پر جو اس اصول کو قبول کرے وہ بلا لحاظ قومیت اسٹیٹ کے چلانے میں حصہ دار ہوگا. دنیا کے تنگ ذہن میں کبھی نہ سما سکی. یعنی یہ جو نظریے کی یہ کبھی بھی دنیا کے تنگ ذہن میں یہ چیز ابھی تک نہیں سمائی ہے. عیسائیت نے اس تخیل کا ایک بہت ہی دھندلا سا نقش پایا مگر اسے وہ مکمل نظام فکر نہ مل سکا جس کی بنیاد پر کوئی اسٹیٹ تعمیر ہوتی. انقلاب فرانس میں اصولی حکومت کے تخیل کی ایک ذرا سی جھلک انسان کی نظر کے سامنے آئی مگر نیشنلزم کی تاریکی میں گم ہو گئی. وہ نیشن سٹیٹس وجود میں آ گئی, یعنی وہ ایک اور اس نے پھر ایک نئی صورت اختیار کر. اشتراکیت نے اس تخیل کا خاصا چرچا کیا حتیٰ کہ ایک حکومت بھی اس کی بنیاد پر تعمیر کرنے کی کوشش کی اور اس کی وجہ سے دنیا کی سمجھ میں یہ تخیل کچھ آنے لگا تھا مگر اس کے رگ و پے میں بھی آخر کار نیشنلزم گھس گیا. ابتدا سے آج تک تمام دنیا میں صرف اچھا یہ سمجھ لیں کہ جو کمیونزم کی ناکامی ہے یہ اصل میں جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کے انحراف کی وجہ سے ہوئی ہے. اس نے اپنے بنیادی نظریے سے انحراف کر لیا تھا. ابتدا سے آج تک تمام دنیا میں صرف اسلام ہی وہ مسلک ہے جو قومیت کے ہر شائبے سے پاک کر کے حکومت کا ایک نظام خالص آئیڈیالوجی کی بنیاد پر تعمیر کرتا ہے اور تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو قبول کر کے غیر قومی حکومت بنائیں. غیر قومی حکومت, یہ قومی حکومت نہیں ہوگی. مسلمانوں کی جو حکومت ہوگی وہ قومی حکومت نہیں ہوگی, ایک اصولی حکومت. اب یہ سمجھے, اب یہاں وہ اصولی کا لفظ کس کے مقابلے میں لے کے آئے تھے؟ یعنی ایک اصولی حکومت نیشنلسٹ حکومت نہیں ہوتی, اس کے مقابلے میں لے کے آئے تھے. یہ چیز چونکہ نرالی ہے, نرالی کہہ لیں, اجنبی کہہ لیں. اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا, عنقریب اجنبی ہو جائے گا. تو یہ چیز آج خود مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے, اسی لیے تو 58 اسٹیٹ بن گئی ہے نا. اور ایرانی ہے, تورانی ہے, افغانی ہے, پاکستانی ہے, یہ ساری جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ اس اصول کو نہیں سمجھتے. اور اس میں اگلا ردہ پرویز مشرف نے لگایا سب سے پہلے. باقی جو ہے نا وہ جسد واحد والی جو صورت تھی وہ کدھر گئی؟ محمد رسول اللہ نے تو ہر پوری امت کو ایک جسد قرار دیا تھا اور کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو اسے قرار یہ دیا تھا جیسے ایک جسم کے کسی عضو کو کانٹا لگے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے.
تو وہ اصولی حکومت تھی نا. وہ کوئی کالا ہے اسے کانٹا چبا, وہ کوئی گورا ہے اسے چبا, پوری ملت اس کو محسوس کرے گی. یہ اسلامی درد ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو جب قومی اس میں بدلا تو آج یہ ہے کہ بھئی آپ فلسطینیوں کے ٹھیکیدار کیوں ہو. تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ کشمیریوں کے ٹھیکیدار کیوں ہو. تو پھر نسل پرستی تو یہی پیدا کرتی ہے نا. اور اس سے آگے جا کے پنجابیوں کو بتایا جائے گا کہ افغانیوں کو تم پٹھانوں کی کیا تکلیف ہے بھائی. سندھیوں کو بتایا جائے تمہیں پنجابیوں کی کیا تکلیف ہے, انہیں سکھ جو کچھ مرضی کریں, تم اپنی نبیڑ پرائی نہ چھیڑ. یہ تو تقسیم در تقسیم کا عمل ہے. نسل پرستی جو ہے وہ متحد نہیں کرتی, توحید ہے جو اتحاد پیدا کرتی ہے, اصول ہے جو جس سے اتحاد پیدا ہوتے ہیں. تو اچھا جی, اور تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہر شائبے سے پاک کر کے حکومت کا ایک نظام خالص آئیڈیالوجی کی بنیاد پر تعمیر کرتا ہے, یعنی اسلام. اور تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو قبول کر کے غیر قومی حکومتیں بنائیں. حکومتیں نہیں, حکومت بنائیں. یہ چیز چونکہ نرالی ہے اور گرد و پیش کے تمام دنیا اس کے خلاف چل رہی ہے. نیشنلسٹ اسٹیٹ کا دور ہے تو دنیا اس کے بالکل خلاف چل رہی ہے. اس لیے نہ صرف غیر مسلم بلکہ خود مسلمان بھی اسے اور اس کے جملہ تضمنات جو اس کے اندر جو چیزیں ان بلٹ ہیں, یعنی جو اس کے اندر گدی ہوئی ہیں, جو اس کے مشمولات ہیں, کو سمجھنے سے قاصر ہو رہے ہیں. جو لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں مگر جن کے اجتماعی تصورات تمام تر یورپ کی تاریخ اور یورپ ہی کی سیاسیات اور علوم عمران یعنی سوشل سائنسز سے بنے ہیں, ان کے ذہن کی گرفت میں یہ تصور کسی طرح نہیں آتا. بیرون ہند کے وہ ممالک جن کی بیشتر آبادی مسلمان اور سیاسی حیثیت سے آزاد ہے. اچھا, آپ بڑی بڑی دینی تحریکیں دیکھیں گے اور بڑی جہادی تحریکیں دیکھیں گے, ان میں آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ انجینئر شامل ہو رہے ہیں, ان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ڈاکٹر شامل ہو رہے ہیں, اس میں آپ یہ دیکھیں گے بڑے پڑھے لکھے جو ہے نا جو مینجمنٹ سائنس کے لوگ ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں, بزنس مینجمنٹ کے لوگ شامل ہو رہے ہیں. یہ آپ ان کو شامل, بلکہ ریٹائرڈ جرنیل حضرات, بیوروکریٹ, اس طرح کے بھی آپ دیکھیں گے وہ بھی شامل ہو رہے ہیں. تو سو کال ٹیکنوکریٹس وہ بھی ان میں, یعنی جس نے جتنے زیادہ کرتوت کی ہوں گے اتنی لمبی داڑھی رکھ کے شامل ہوں گے. گناہ بخشوانے ہیں نا. تو یہ آپ کو نظر آئے گا, لیکن نہیں نظر آئے گا. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کسی وکیل کو, وکیل کو نہیں دیکھیں گے. اچھا, اسی طرح جو یہ جو ہوتے ہیں نا جو سوشل سائنسز, جنہوں نے سائیکالوجی پڑھی ہے, جنہوں نے کچھ پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے, جنہوں نے سی ایس ایس وغیرہ کی طرف جو گئے, ان کو یہ وہ کبھی آپ کو جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کی مبلغ بنے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ دھیریہ ہیں, یہ ملحد ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ نیک ہیں, یہ بد ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہیں اصل میں ہنرمند, اس کی ایجوکیشن ہوئی نہیں ہے, وہ ایک ٹیکنیکل ہینڈ ہے. جیسے پہلے وقتوں میں جب یہ ٹیکنیکل تعلیم نہیں تھی تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہم کیسے سیکھتے؟ ایک استاد ہوتا تھا, اس کے ساتھ ایک وہ جو ہے نا چھوٹا لگ جاتا تھا. اب وہ 2 سال 10 سال جتنا عرصہ اس کے ساتھ رہے گا تو استاد اپنا علم آہستہ آہستہ اس کو منتقل کرتا ہے. مکان کیسے بنانا ہے, کیسے تعمیر کرنا ہے, گاڑی کیسے ٹھیک کرنی ہے, پیچکس کیسے پکڑنا ہے, یہ سب اسے استاد بتائے گا. 50 سال بھی اس استاد کے ساتھ رہ کے وہ تہذیب تو نہیں سیکھ سکتا, پیچکس پکڑنے کا طریقہ سیکھ سکتا ہے, پلاس پکڑنے کا طریقہ سیکھ سکتا ہے, یہ تو سیکھ سکتا ہے, پتھر جوڑنے کا طریقہ سیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اسی طرح جب آپ یہ والی جو ہے نا ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس سے وہ ذہن تو نہیں بنتا جو ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کا ذہن بنتا ہے. تو یہ تو ذہن ہی معصوم سا ذہن ہے, اس کو آپ جدھر مرضی لے کے چلے جائیں, آپ نے بے شک اسے اچک لیں جب چاہیں. ایک وہ اس کے اوپر کوئی ابھی وہ پیرا ہی نہیں بیٹھا ہے شیطان کا. وہ جس نے یہ سوشل سائنسز پڑھی ہے نا, وہ جو آرٹس کے میدان میں گیا ہے. مولانا امین حسن اصلاحی نے اس زمانے میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے نظام تعلیم سے گزر کر کوئی شخص اگر مومن رہ جائے, اس نظام تعلیم سے گزر کر کوئی شخص اگر مومن رہ جائے تو یا تو پیدائشی ولی ہے, معصوم عن الخطا, پروٹیکٹڈ ون, ٹھیک ہے نا, جس کو شیطان کوئی گزند پہنچا ہی نہیں سکتا, یا تو پیدائشی ولی ہے
یا کودن ہے، مطلب یہ ہے کہ بالکل جو ہے نا دماغ کی جگہ پہ بس بھرا ہوا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس نے پڑھا کیا ہے، اس لیے وہ اس کا ایمان بچ گیا، وگرنہ یہ اس تعلیم سے گزر کر ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اب سمجھ آئی کہ دشمن کے بچوں کو کیوں پڑھانا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو چونکہ وہ اس تعلیم سے نہیں گزرا ہوتا، وہ کلین سلیٹ ہوتا ہے، وہ آرام سے اسلام کی دعوت کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ جو اس تعلیم سے گزرے ہوتے ہیں ان کا بدلنا محال ہے، اور ہماری تحریکوں کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ان کو ایڈریس کر سکے، اور ان کے حالانکہ مسلمان ہیں، اور کہیں کوئی انقلاب نہیں پیدا ہو سکتا جب تک ان لوگوں کو آپ نہ متاثر کریں، کیونکہ نظام کی تشکیل ٹیکنیکل اینڈ نہیں، پیچکس والے نہیں کرتے، یہ انٹیلیجنشیا کرتی ہے، یہ جو سوشل سائنسز والے ہوتے ہیں نظام یہ بناتے ہیں۔ بھئی وہ کوئی عبدالحفیظ پیرزادہ آئین کو سیدھا کر کے دے گا نا، قانون کون بنائے گا؟ انجینئر بنائے گا قانون، وہ گاڑی بنا کے دے گا، وہ راکٹ بنا کے دے گا، وہ غوری بنائے گا، وہ جو ہے نا اس طرح کی۔ اب غوری مارنے کا جو ہے نا وقت کون سا ہوگا، اس کا یہ طے کرنے والا دماغ تو کوئی اور ہوگا نا، یہ ٹیکنیکل بندے کا کام تو نہیں ہے نا۔ اس کے لیے تو آپ کو جنگی مہارت درکار ہے، اسٹریٹجی معلوم ہو کہ بھئی کب کون سا ہتھیار چلانا ہے، اس کا تعلق اس پیچکس والے سے نہیں ہے، یہ تو ایک بالکل دوسری فیلڈ ہے۔ اسی لیے یہ جو اوپر بٹھائے جاتے ہیں نا جو فیصلہ ساز، وہ نہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، ڈاکٹر قدیر ان کے تھلے ہوتے ہیں، ایون جرنیل بھی جواب دہ ہوتا ہے کسی عمر کو، کیونکہ جرنیل کی بھی تو اپنی ایک سوچ ہے نا، وہ تک اس کا کام کیا ہے، ڈز مرنا خود یا مارنا، اے ہے 100 برس سے آبا کا پیشہ، وہ اس نے دیکھنا ہے یار مارنا بھی ہے یا کوئی دوسرے طریقے سے، مطلب سیدھی انگلی سے گھی نکل جائے تو کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کا، اور اگر مارنے جائیں گے تو کہیں مر کے تو نہیں آ جائیں گے۔ اگر ایک جرنیل اگر یوں سوچے نا مر کے آ جائیں گے تو پھر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اسے تو ایک ہی بات آنی چاہیے، کارگل پہ چڑھ جائیں گے، ہندوستان کو پکڑ لیں گے، پھر منہ روڑ دیں گے، کشمیر آزاد کرا لیں گے، اس کے بعد جو ہوگا وہ پھر نواز شریف سمجھا لے گا۔ یہ اپنا اپنا فیلڈ ہے، اپنے اپنے کام ہیں، تو اس لیے دنیا نے تجربوں سے سیکھ کے یہ کہا ہے یار یہ جنرلوں سے فیصلے نہیں کروانے ہیں، ان سے اسٹریٹجی بنوانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے بھائی، وہ دوسری طرح کی صلاحیت کے لوگ۔ تو اس سے میں اصل میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسلام لانے کے لیے جب تک آپ اس ذہن کو قائل نہیں کریں گے تو اسلام صاحب تشریف نہیں لائیں گے۔ یہ انجینئروں کے بدلنے سے نہیں آتے، یہ ڈاکٹروں کے بدلنے سے بھی نہیں آتے، یہ تو وہ ذہن ہے کہ جو ان مسائل کو ایڈریس کرے اور اس لیول پہ کرے کہ جن کو آپ ملت کر رہے ہیں وہ کنونس ہو جائیں کہ یہ زیادہ جو ہے نا فلاحی ریاست دینے والا نظام ہے، یہ کمیونزم سے زیادہ، اور جو بھی اس وقت دنیا میں ویلفیئر سٹیٹ کا تصور ہے اس سے زیادہ اسلام کے اندر جو ہے نا صلاحیت موجود ہے۔ یہ آپ نے جب تک سوسائٹی کے اندر باور نہیں کرایا اس طبقے کو کہ جو سوچ و سمجھ رکھنے والا ہے، آپ پہلا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ چیز چونکہ نرالی ہے اور گرد و پیش کی تمام دنیا اس کے خلاف چل رہی ہے، اس لیے نہ صرف غیر مسلم بلکہ خود مسلمان بھی اسے اور اس کے جملہ تضمنات کو سمجھنے سے قاصر ہو رہے ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں مگر جن کے اجتماعی تصورات تمام تر یورپ کی تاریخ اور یورپ ہی کے سیاسیات اور علوم عمرانیہ سے بنے ہیں، ان کے ذہن کی گرفت میں یہ تصور کسی طرح نہیں آتا بیرون ہند کے وہ ممالک جن کی بیشتر آبادی مسلمان اور سیاسی حیثیت سے آزاد ہے، وہاں اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں جب زمام کار آئی تو انہیں حکومت کا کوئی نقشہ قومی حکومت کے سوا نہ سوجا، یعنی وہی انہوں نے نیشن سٹیٹ ہی بنا دی، کیونکہ وہ اسلام کے علم شعور اور اصولی حکومت کے تصور سے بالکل خالی الذہن تھے۔ ہندوستان میں جن لوگوں نے اس طرز کی دماغی تربیت پائی ہے وہ بھی اسی مشکل میں مبتلا ہیں۔ اس طرز کی دماغی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ تربیت کا تعلیم نا بچوں کو پڑھائیں گے، بچوں کو کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ اس کا جو مرکز تھا وہ علی گڑھ تھا نا، علی گڑھ اس کا مرکز تھا نا، وہاں بیٹھ کے بات کی جا رہی ہے۔
یہ یوں ہی سمجھے نا جیسے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تھی، تو یہ مطلب اپنی مسجد میں تقریر کر لینا آسان ہوتا ہے، دوسرے کی کھچار میں جا کے بات کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں جن لوگوں نے اس طرز کی دماغی تربیت پائی ہے وہ بھی اسی مشکل میں مبتلا ہیں۔ اسلامی حکومت کا نام لیتے ہیں مگر بیچارے اپنے ذہن کی ساخت سے مجبور ہیں کہ ہر پھر کر جو نقشہ بھی نظر کے سامنے آتا ہے قومی حکومت ہی کا آتا ہے۔ مطلب ہے یہ والی جو ہے نا ڈانگ کس کو ماری جا رہی ہے؟ جو سامنے جن کو ابھی کہا تھا نا کہ علمی لوگوں کی مجلس ہے، یہ انہی کو سنائی ہے۔ قومی حکومت ہی کا آتا ہے۔ قوم پرستانہ طرز فکر یعنی نیشنلسٹک آئیڈیالوجی ہی میں دانستہ اور نادانستہ پھنس جاتے ہیں، اور جو پروگرام سوچتے ہیں وہ بنیادی طور پر قوم پرستانہ ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے، قوم کیا ہوتی ہے جی؟ ہمارے ہاں اگر قوم کی بنیاد پہ دیکھیں تو یہ راجپوت ہیں، یہ سدن ہیں، یہ چودھری ہیں، یہی قوم ہے نا یار۔ تو اسلام میں تو سارے مسلمان ہیں، تو جو ہندوستان میں مسلم لیگ بات کر رہی تھی وہ کسی خاص قوم کی بات تو نہیں کر رہی تھی نا، مسلمانوں کی بات کر رہی تھی نا۔ سوال آیا آپ کے ذہن میں یا نہیں آیا؟ نہیں آیا، میں نے پیدا کیا، اب سمجھ آ گیا یا نہیں آیا؟ سمجھ آ گیا نا؟ تو یہ سوال ذہن میں رکھیں، آگے اس کا جواب آئے گا۔ ان کے نزدیک پیش نظر مسئلہ کی نوعیت بس یہ ہے کہ مسلمان کے نام سے جو ایک قوم بن گئی ہے۔ اصل میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان کبھی ایک اصولی جماعت کا نام تھا، اب مسلمان کسی اصولی جماعت کا نام نہیں ہے۔ جیسے قومی جماعتیں ہوتی ہیں، نیشنلسٹ پارٹیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کی بھی ایک قومی جماعت بن گئی ہے۔ اس کا مظہر تھا نا، وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوگا کہ کسی مسلم لیگی لیڈر نے جلسے میں، کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا، کوئی عوام جیسے ہوتا ہے نا یہاں جلسہ ہو تو ہم جیسے بھی تقریر کر دیتے ہیں، تو اس طرح کا کسی نے تقریر کی تھی۔ انہوں نے کہا مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ تم اپنے پیسے جا کے ہندو طائفوں کو دیتے ہو، تمہارے پیسے کی زیادہ حقدار مسلمان طائف۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ تو بہت ہنسے ہیں، لیکن یہ کہ ہم بھی تو کرتے ہیں نا یار۔ کہتے ہیں انڈین فلموں پہ پابندی ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی پاکستانی فلمیں چلنی چاہیے۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو اگر تو بات اسلامی ہو تو جیسی انڈین ویسی پاکستانی، ادھر کوئی مطلب ہے ایک طرح کی عورت ناچے گی تو ادھر دوسری طرح کی عورت ناچے گی، تو وہی تو بات ہے نا کہ وہ جو ادھر پیسے خرچ کرتے ہو ادھر خرچ کرو، اس کا تماشا نہ دیکھو، اس کا تماشا دیکھو۔ ابھی بھی ہم نے فلم انڈسٹری کے لیے پیسے رکھے نا، ٹیکس شیکس معاف کیے ہیں، یہ وہ سب کچھ جو ہے نا۔ تو ان کے نزدیک پیش نظر مسئلہ کی نوعیت بس یہ ہے کہ مسلمان کے نام سے جو ایک قوم بن گئی ہے اس کے ہاتھ میں حکومت آ جائے، یا کم از کم اسے سیاسی اقتدار نصیب ہو جائے۔ اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے یہ جتنا بھی دماغ پر زور ڈالتے ہیں، اس کے سوا کوئی طریقہ کار انہیں نظر نہیں آتا کہ دنیا کی قومیں عموماً جو تدابیر اختیار کیا کرتی ہیں وہی اس قوم کے لیے بھی اختیار کی جائیں۔ جن اجزاء سے یہ قوم مرکب ہے انہیں جوڑ کر ایک ٹھوس مجموعہ بنایا جائے، ان میں نیشنلزم کا جوش پھونکا جائے، ان کے اندر مرکزی اقتدار ہو، ان کے نیشنل گارڈز منظم ہوں۔ یہ جو نیشنل گارڈز ہیں نا، اس کو اب ہم کیا کہتے ہیں جی؟ وہی یار سجیلے، ان کی ایک قومی ملیشیا تیار ہو گئی ہے۔ وہ جہاں اکثریت میں ہوں وہاں اقتدار اکثریت میجارٹی رول کے مسلم جمہوری اصول پر ان کی قومی سٹیٹ بن جائیں، اور جہاں ان کی تعداد کم ہو وہاں ان کے حقوق کا تحفظ ہو جائے، ان کی انفرادیت اسی طرح محفوظ ہو جس طرح دنیا کے ہر ملک میں ہر قومی اقلیت اپنی انفرادیت محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ ملازمتوں میں اور تعلیمی اور انتخابی ادارت میں ان کا حصہ مقرر ہو، اپنے نمائندے یہ خود چنیں، وزارتوں میں ایک قوم کی حیثیت سے شریک کیے جائیں، وغیرہ ذالک من القومیات۔ یہ سب باتیں کرتے ہوئے یہ لوگ امت، جماعت، ملت، ملیت، امیر، اطاعت امیر اور اس قسم کے دوسرے الفاظ اسلامی اصطلاحات سے لے کر بولتے ہیں، مگر اساسی فکر کے اعتبار سے یہ سب ان کے لیے مذہب قوم پرستی کی اصطلاحوں کے مترادفات ہیں۔ یعنی یہ خود
ان اصطلاحات کے معنی اسلامی لٹریچر سے معلوم نہیں کرتے، بلکہ ان اصطلاحات کو وہ معنی پہناتے ہیں جو نظریہ قومیت میں اس جو قوم پرستی کو پہنائے جاتے ہیں۔ یہ خوش قسمتی سے پرانے ذخیرے سے گڑے گڑائے مل گئے اور غیر اسلامی فکر کو چھپانے کے لیے اسلامی رنگ کے غلاف کا کام دینے لگے ہیں۔ وہ کوٹ، اسلامی کوٹ چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر، ٹچ۔ اصولی حکومت کی نوعیت آپ سمجھ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں ذرہ برابر بھی دقت پیش نہ آئے گی کہ اس کی یعنی بنیاد رکھنے کے لیے یہ طرز فکر، یہ انداز تحریک، یہ عملی پروگرام نقطۂ آغاز کا بھی کام انجام نہیں دے سکتا کجا کے تعمیر کے انجام تک پہنچا سکے۔ یعنی پہلی اینٹ بھی نہیں رکھی جا سکتی تو تعمیر تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کا ہر جز ایک تیشہ ہے جس سے اصولی حکومت کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اصولی حکومت کے تخیل کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ ہمارے سامنے قومیں اور قومیتیں نہیں، صرف انسان ہیں۔ یعنی صرف ہم قوم نہیں ہیں، مقابلے میں بھی دوسری قوموں کو ہم قوم نہیں مان رہے، آدم کی اولاد مان رہے ہیں، انسان ہیں۔ ہم ان کے سامنے ایک اصول اس حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ اس پر تمدن کا نظام اور حکومت کا ڈھانچہ تعمیر کرنے میں ان کی اپنی فلاح ہے، اور جو اسے قبول کر لے وہ اس نظام کو چلانے میں برابر کا حصہ دار ہے۔ غور کیجئے اس تخیل کو لے کر وہ شخص کس طرح اٹھ سکتا ہے جس کے دماغ، زبان، افعال و حرکات ہر چیز پر قومیت اور قوم پرستی کا ٹھپا لگاؤ۔ اس نے تو وسیع تر انسانیت کو اپیل کرنے کا دروازہ پہلے ہی بند کر دیا، پہلے ہی قدم پر اپنی پوزیشن کو آپ غلط کر کے رکھ دیا۔ قوم پرستی کے تعصب میں جو قومیں اندھی ہو رہی ہیں، جن کے لڑائی جھگڑوں کی ساری بنیاد ہی قوم پرستی اور قومی ریاستیں ہیں، انہیں انسانیت کے نام پر پکارنے اور انسانی فلاح کے اصول کی طرف دعوت دینے کا آخر یہ کون سا ڈھنگ ہے کہ ہم خود اپنے قومی حقوق کے جھگڑے اور اپنی قومی اسٹیٹ کے مطالبے سے اس دعوت کی ابتدا کریں؟ کس طرح آپ کی عقل یہ بات قبول کرتی ہے کہ مقدمہ بازی سے لوگوں کو روکنے کی تحریک خود ایک مقدمہ عدالت میں دائر کرنے سے شروع کی جا سکتی ہے؟ ہمارے ہاں تو خیر ڈرامہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی کی خلاف باتیں کرنے والے خود ایک فرقے کی بنیاد رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اسلامی حکومت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پوری عمارت خدا کی حاکمیت کے تصور پر قائم کی گئی ہے۔ اس کا بنیادی اچھا دیکھیں، دنیا میں حکومتیں کس سے اصول پر بنتی ہیں جی؟ پہلے ایک فرد کی یا خاندان کی حکومت پر، اور آج کے دور میں انسانی حاکمیت، عوامی حاکمیت، انسانی حاکمیت۔ جو اسلامی حکومت ہے اس کا اصول کیا ہے جی؟ خدائی حاکمیت۔ اس کی پوری عمارت خدا کی حاکمیت کے تصور پر قائم کی گئی ہے۔ اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ملک خدا کا ہے اور وہی اس کا حاکم ہے۔ کسی شخص یا خاندان یا طبقہ یا قوم کو بلکہ پوری انسانیت کو بھی حاکمیت یعنی ساورنٹی کے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ حکم دینے یعنی وہ جو ساورن والی بات ہے وہ صرف زیبا اس کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ حکم دینے اور قانون بنانے کا حق صرف خدا کے لیے خاص ہے۔ حکومت کی صحیح شکل اس کے سوا کوئی نہیں کہ انسان خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کرے، اور یہ حیثیت صحیح طور پر صرف دو صورتوں میں سے قائم ہو سکتی ہے، یا تو کسی انسان کے پاس براہ راست خدا کی طرف سے قانون اور دستور حکومت آیا ہو، یا وہ اس شخص کی پیروی اختیار کرے جس کے پاس خدا کی طرف سے قانون اور دستور آیا ہے۔ تو وہ جس کے پاس قانون یا دستور آیا کرتا تھا وہ سلسلہ ہو گیا ختم، جسے ختم نبوت کہتے ہیں، یعنی جس کے پاس آتا تھا وہ نبی ہوتا تھا۔ محمد الرسول اللہ پہ آ کے نبوت ختم ہو گئی، تو اب تو آپشن ایک ہی بچا، وہ جس کے پاس آیا ہوا ہے اس کی پیروی کی جائے گی۔ اس خلافت کے کام میں تمام وہ لوگ شریک ہوں گے جو اس قانون پر ایمان لائیں اور اس کی پیروی کرنے پر تیار ہوں۔ یہ کام اس احساس کے ساتھ چلایا جائے گا کہ ہم بحیثیت مجموعی اور ہم میں سے ہر ایک فردن خدا کے سامنے جواب دہ ہے، اس خدا کے سامنے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، جس کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی اور جس کی گرفت سے مر کر بھی ہم نہیں چھوٹ سکتے۔ خلافت کی ذمہ داری جو ہمارے سپرد کی گئی ہے،
یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر اپنا حکم چلائیں، اپنا غلام بنائیں، ان کے سر اپنے آگے جھکوائیں، ان سے ٹیکس وصول کر کے اپنے محل تعمیر کریں، حاکمانہ اختیارات سے کام لے کر اپنے عیش اور اپنی نفس پرستی اور اپنی کبریائی کا سامان کریں، بلکہ یہ بار ہم پر اس لیے ڈالا گیا ہے کہ ہم خدا کے قانون عدل کو اس کے بندوں پر جاری کریں۔ اس قانون کی پابندی اور اس کے نفاذ میں ہم نے اگر ذرا سی بھی کوتاہی کی، اگر ہم نے اس کام میں ذرہ برابر بھی خود غرضی، نفس پرستی، تعصب، جانبداری یا بددیانتی کو دخل دیا تو ہم خدا کی عدالت سے سزا پائیں گے، خواہ دنیا میں ہر سزا سے محفوظ رہ جائیں۔ اس نظریے کی بنیاد پر جو عمارت اٹھتی ہے وہ اپنی جڑ سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی شاخوں تک ہر چیز میں دنیاوی حکومتوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس کی ترکیب، اس کا مزاج، اس کی فطرت، کوئی چیز بھی ان سے نہیں ملتی۔ اس کو بنانے اور چلانے کے لیے خاص قسم کی ذہنیت، خاص طرز کی سیرت اور خاص نوعیت کے کردار کی ضرورت ہے۔ اس کی فوج، اس کی پولیس، اس کی عدالت، اس کے مالیات، اس کے معاصل ٹیکسز کا نظام، اس کی انتظامی پالیسی، اس کی خارجی سیاست، اس کی صلح و جنگ کے معاملات، سب کے سب دنیاوی ریاستوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کی عدالتوں کے جج بلکہ چیف جسٹس، اس کی عدالت کے کلرک بلکہ چپراسی تک بننے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ان کی عدالتوں کے جج بلکہ چیف جسٹس، اس کی عدالت کے کلرک بلکہ چپراسی تک بننے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ان کے جرنیل اور فیلڈ مارشل وہاں سپاہیوں میں بھرتی کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے۔ ان کے وزرائے خارجہ وہاں کسی بڑے منصب پر تو کیا مقرر ہوں گے، شاید اپنے جھوٹ، دغا اور بددیانتیوں کی بدولت جیل جانے سے بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے، غرض وہ تمام لوگ جو ان حکومتوں کے کاروبار چلانے کے لیے تیار کیے گئے ہوں، جن کی اخلاقی اور ذہنی تربیت ان کے مزاج کے مناسب حال کی گئی ہو، اسلامی حکومت کے لیے قطعی ناکارہ ہیں۔ اسے اپنے شہری، اپنے ووٹر، اپنے کونسلر، اپنے اہلکار، اپنے جج اور مجسٹریٹ، اپنے محکموں سے ڈائریکٹر، اپنی فوجوں کے قائد، اپنی خارجی سفراء، اپنے وزیر، غرض اپنی اجتماعی زندگی کے تمام اجزاء، اپنی انتظامی مشین کے تمام پرزے بالکل ایک نئی ساخت کے درکار ہیں۔ اسے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہو، جو خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوں، جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے ہوں، جن کی نگاہ میں اخلاقی نفع نقصان کا وزن دنیاوی نفع نقصان سے زیادہ ہو، جو ہر حال میں اس ضابطہ اور اس طرز عمل کے پابند ہوں جو ان کے لیے مستقل طور پر بنا دیا گیا ہے، جن کی تمام صحیح و جود کا مقصود خدا کی رضا ہو، جن پر شخصی یا قومی اغراض کی بندگی اور ہوس کی غلامی مسلط نہ ہو، جو تنگ نظری اور تعصب سے پاک ہوں، جو مال اور حکومت کے نشے میں بدمست ہو جانے والے نہ ہوں، جو دولت کے حریص اور اقتدار کے بھوکے نہ ہوں، جن کی سیرتوں میں یہ طاقت ہو کہ جب زمین کے خزانے ان کے دست قدرت میں آئیں تو وہ پکے امانت دار ہوں، جب بستیوں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئے تو وہ راتوں کی نیند سے محروم ہو جائیں اور لوگ ان کی حفاظت میں اپنی جان، مال، آبرو، ہر چیز کی طرف بے خوف رہیں۔ جب وہ فاتح کی حیثیت سے کسی ملک میں داخل ہوں تو لوگوں کو ان سے قتل و غارت گری، ظلم و ستم اور بدکاری اور شہوت رانی کا کوئی اندیشہ نہ ہو، بلکہ ان کے ہر سپاہی کو مفتوح ملک کے باشندے اپنے جان و مال اور اپنی عورتوں کی عصمت کا محافظ پائیں، جن کی دھاک بین الاقوامی سیاست میں اس درجہ کی ہو کہ ان کی راستی، انصاف پسندی، اصول و اخلاق کی پابندی اور عہد و پیمان پر تمام دنیا میں اعتماد کیا جائے۔ اس قسم کے اور اسی قسم کے لوگوں سے اسلامی حکومت بن سکتی ہے اور یہی لوگ اسے چلا سکتے ہیں۔ رہے مادہ پرست افادی ذہنیت رکھنے والے لوگ، افادی فائدہ اٹھانے کی سوچ رکھنے والے، موقع پرست اور جو اپنے مطلب پرست، رہے یہ مادہ پرست افادی ذہنیت رکھنے والے لوگ جو دنیاوی فائدوں اور شخصی یا قومی مصلحتوں کی خاطر ہمیشہ ایک نیا اصول بناتے ہوں
جن کے پیش نظر نہ خدا ہو نہ آخرت، بلکہ جن کی ساری کوششوں کا مرکز و محور اور ساری پالیسیوں کا مدار صرف دنیاوی فائدہ اور نقصان ہی کا خیال ہو، وہ ایسی حکومت بنانے یا چلانے کے قابل تو کیا ہوں گے؟ ان کا اس حکومت کے دائرے میں موجود ہونا ہی ایک عمارت میں دیمک کی موجودگی کا حکم رکھتا ہے۔ دیمک کیا کرتی ہے؟ لکڑی کو اندر اندر سے کھاتی ہے۔ یعنی اب تو خیر بہت ہی حالات وہ چھوڑیں ان کو، یعنی آپ مان لیں قائد اعظم ایک مخلص لیڈر تھے، لیاقت علی خان ایک مخلص لیڈر تھے، تو قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے کہا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، تو حکومت تو انہی سے چلانی ہے، تو وہ دیمک تھی، تو دیمک نے ایک کو کھٹارا ایمبولنس میں پار کیا، دوسرے کو جلسہ عام میں پار کیا، اور پھر دیمک جو ہے نا فیلڈ مارشل کا لباس پہن کے 1958 میں خود چڑھ گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اسلامی انقلاب کی سبیل، اسلامی حکومت کی اس نوعیت کو ذہن میں رکھ کر غور کیجئے کہ اس منزل تک پہنچنے کی کیا سبیل ہو سکتی، راستہ کیا ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں، کسی سوسائٹی میں جس قسم کے فکری، اخلاقی، تمدنی اسباب و محرکات فراہم ہوتے ہیں، ان کے تعامل سے اسی قسم کی حکومت وجود میں آتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک درخت اپنی ابتدائی کونپل سے لے کر پورا درخت بننے تک تو لیمو کی حیثیت سے نشو نما پائے، مگر بار آوری کے مرحلے پر پہنچ کر یکا یک آم دینے لگے۔ اسلامی حکومت کسی معجزے کی شکل میں صادر نہیں ہوتی، اس کے پیدا ہونے کے لیے ناگزیر ہے کہ ابتدا میں ایک ایسی تحریک اٹھے جس کی بنیاد میں وہ نظریہ حیات، وہ مقصد زندگی، وہ معیار اخلاق، وہ سیرت و کردار ہو جو اسلام کے مزاج سے مناسبت رکھتا ہے۔ اس کے لیڈر اور کارکن صرف وہی لوگ ہوں جو اس خاص طرز کی انسانیت کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے مستعد ہوں، یعنی تیار۔ پھر وہ اپنی جدوجہد سے سوسائٹی میں اسی ذہنیت اور اسی اخلاقی روح کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ پھر اسی بنیاد پر تعلیم و تربیت کا ایک نیا نظام اٹھے جو اس مخصوص ٹائپ کے آدمی تیار کرے۔ یعنی وہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا نہیں ہے، اپنے بچوں کو دشمن کی پڑھائی سے بچانا ہے۔ اس سے مسلم سائنٹسٹ، مسلم فلسفی، مسلم مورخ، مسلم ماہرین مالیات و معاشیات، یہ جو ماہرین و معاشیات ہیں نا، جو مسلم نہیں تھے، مسلمان ہیں لیکن وہ ذہن وہ والا تھا، اب دیکھیں نا کہاں ہماری معیشت کو پہنچایا ہے، اور ابھی کہتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ بجٹ خسارے کا آئے گا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی میرا گھر ہے، میری جو انکم ہے وہ 40,000 ہے، میرا ہر مہینے کا خرچہ 60,000 ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے ہر مہینے 20,000 روپے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے قرض پکڑنا ہوتا ہے، تو میں گھر والوں کو بتائے جا رہا ہوں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تو حالات تب ٹھیک ہوں گے جب میں اپنے خرچ کو اپنی آمدنی کے تابع لے کے آؤں گا۔ اس کے بغیر ایک موٹا سا دیہاتی اصول ہے، لیکن جو باہر سے آئے ہوئے ماہرین ہیں ان کو یہ موٹا اصول سمجھ نہیں آتا۔ وہ چونکہ ماہرین معاشیات جدید ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں جب قرض آپ لیتے ہیں اور قرض کی مے پیتے ہیں، اس سے جو آپ کو نشہ چڑھتا ہے تو ساری دنیا آپ کو جیسے سامن کے اندے کو ہری ہری دکھتی ہے، تو آپ کو اس سے ہری ہری دکھنے لگتی ہے، اور پھر مستقبل کا معاشی نقشہ اگلے 5 سال میں بدلتا نظر آتا ہے۔ لیکن 5 سال کے بعد جب نشہ اترتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنے خراب اور چڑھ گئے ہیں بھائی، اور آخر میں وہ دنیا کیوں دے رہی ہے بھائی؟ سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے نا، ہمیں تو کوئی نہیں 20,000 روپے قرض دے گا، لیکن پاکستان کو کیوں مل رہا ہے؟ وہ ایک ہوتا ہے نا، آپ گاؤں میں زمیندار جس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ دوسرا جو میرا شریک تھا وہ تو مر گیا، اس کی اولاد میں کمی ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے یہ عیاشیوں میں پڑھیں، اور وہ انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی کتنے جانا ہے، لو جی ٹھیک ہے، پیسے میں چاچا حاضر ہے نا، چاچو، تو چاچو خدمت کرتا رہے گا۔ تو جب بھتیجے پہ جب 20-25 لاکھ چڑھ جائیں گے تو چاچو کہے گا او فلانا کھیت ہے، ہاں کھیت ٹرانسفر کرا دو نا، پٹواری آ رہا ہے، ہاں پٹواری آ رہا ہے، تو مثل بنوا لیتے ہیں بیٹا، تو آپ کے پاس پیسے تو ہیں نہیں، تو چلیں یہ گھر ہی کی بات ہے نا، ابا تو ایک ہی تھا دادا، تو چلیں ادھر سے ادھر ہو جائے گا، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ تو آپ کے پاس بھی اصل میں وہ ایک چیز ہے،
ایک چیز ہے آپ کے پاس. نہیں کشمیر تو وہ بیچ چکے ہیں آپ, اسے چھوڑیں, اس کے ہم نے ڈالر کھا پی لیے ہیں. وہ جو جزیرے وزیرے آپ نے خرید لیے کام ختم ہو گئے, وہ چھوڑیں. کشمیر کا سودا 2002 میں ہو گیا تھا, خبر دیر سے ہوئی ہے. بعض جہاز گزر جاتے ہیں, آواز بعد میں آتی ہے. تو یہ اب اصل میں ہم نے وہ چیز دینی ہے نا. وہ ایک میں نے ایک واقعہ سنا ہے نا کہ کوئی کسی گاؤں میں جو ہے نا کوئی کمزور بندہ تھا, تو اس نے پستول خرید لیا اور وہ کام جو ہے نا جوتے سینے کے کرتا تھا. تو اس نے اس کو بڑا پٹا شٹا وہ جو نہیں ہوتا جو اس کو ڈرائنگ پینے لگا کے سجا کے بڑی ٹور بنائی اس نے. یہ غوری ہے, یہ جناب شاہین ہے, یہ فلانا, مطلب کافی سارے اس نے لگا دیے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ گاؤں میں لوگوں نے کہا یار یہ موچی بڑا کرتا ہے, اس کا کچھ کرنا پڑے گا. اور کچھ بچے اس کے پیچھے لگائے. ایک ویران جگہ پہ انہوں نے گھیر لیا, تیری ایسی تیسی تو فلانا مک, تو نکال پستول. انہوں نے نکال کے دے دیا. اللہ خیر سے گھر چلا گیا. بیوی نے کہا پستول. اس نے پورا واقعہ سنا دیا بلا کم و کاست کہ یہ بات ہوئی ہے تو میں نے پستول دے دیا. اس نے کہا کہ بے غیرت انسان جیب رکھا ہوا کیوں تھا؟ جب ایسا ہوا تھا تو نکالنا تھا, چل ہوائی فائر ہی کرتا, کچھ تو کرتا. اس نے کہا عورتوں کی عقل ہوتی ٹخنوں میں. پستول تھا جان حفاظت. جان حفاظت اصل میں سیلف ڈیفنس کا ترجمہ کیا اس نے. پستول تھا جان حفاظت, جب جان پر بنی دے کے جان بچا لی. تو جب آپ کی معیشت بیٹھ جائے گی تو اصل میں تو بم آپ نے کس لیے بنایا؟ حفاظت کے لیے. اب معیشت کی وجہ سے ملک بیٹھنے لگا ہے تو ملک بچانے کے لیے جان حفاظت دے دیں. ویری سمپل سر. یہ ہوتا ہے اصل میں وہ جو جسے کہتے ہیں نا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو, وہ جو حالات دیکھو اس کے مطابق فیصلہ کرو. اس کو حکمت کہتے ہیں. یہ بہت دانش مندانہ فیصلہ ہوگا. وہ بندہ پاگل ہے کہ جو کہے جناب میں تو نہیں دیتا اور پھر اسی میں جان دے دے. ٹھیک ہے نا. سمجھداری یہ ہوتی ہے جان حفاظت. پستول دیا جان بچا لی, تو پھر وہ جان بچا. یہ ایک چیز ہے آپ کے پاس جس کے لیے دنیا دیتی رہی, اور اب وہ موقع آ گیا ہے کہ دنیا کہے گی کہ جناب بتائیں نا پتھر کے دور میں جانا ہے یا جان حفاظت والی چیز ہمیں دینی ہے. تو سمجھداری کا تقاضا کیا ہوگا جی؟ جان حفاظت. جان حفاظت. تو یہ جو ماہرین مالیات و معاشیات, مسلم ماہرین قانون, مسلم ماہرین سیاست, غرض ہر شعبہ علم و فن میں ایسے آدمی پیدا ہوں جو اپنی نظر و فکر کے اعتبار سے مسلم ہوں, جن میں یہ قابلیت موجود ہو کہ افکار و نظریات کا ایک پورا نظام اور عملی زندگی کا ایک مکمل خاکہ اسلامی اصول پر مرتب کر سکیں, جن میں اتنی طاقت ہو کہ دنیا کے ناخدا شناس ائمہ فکر یعنی جو اس وقت فکری لیڈر ہیں دنیا میں, وہ تو ظاہر ہے جو یونیورسٹیوں کی سطح پہ دنیا میں کام ہو رہا ہے, ائمہ فکر کے مقابلے میں اپنی عقلی و ذہنی سیادت یعنی انٹلیکچوئل لیڈرشپ کا سکہ جما دیں. اس دماغی پس منظر کے ساتھ یہ تحریک عملاً اس غلط نظام, یعنی وہ جو ڈاکٹر صاحب نے ایک پوری اس پہ کتاب, یعنی اس ایک سطر پر وہ پوری کتاب ہے, وہ جو ہے نا نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام. اس دماغی پس منظر کے ساتھ یہ تحریک عملاً اس غلط نظام زندگی کے خلاف جدوجہد کرے جو گرد و پیش کی دنیا پر چھایا ہوا ہے. اس جدوجہد میں اس کے علمبردار مصیبتیں اٹھا کر, سختیاں جھیل کر, قربانیاں کر کے, مار کھا کر اور جانیں دے کر اپنے خلوص اور اپنے ارادے کی مضبوطی کا ثبوت دیں. آزمائشوں کی بھٹی میں تپائے جائیں اور ایسا سونا بن کر نکلیں جسے پرکھنے والا ہر طرح جانچ کر بے کھوٹ کامل الاعیار سونا ہی پائے, یعنی ان کا خلوص سب کو نظر آئے. اپنی لڑائی کے دوران میں وہ اپنے ہر قول اور ہر فعل سے اپنی اس مخصوص آئیڈیالوجی کا مظاہرہ کریں, یعنی وہ دوسروں کی طرح دغا باز نہ ہوں, جھوٹے نہ ہوں, فراڈیے نہ ہوں, لوگ چکر باز نہ ہوں, جس کے علم بردار بن کر وہ اٹھیں. ان کی ہر بات سے عیاں ہو کہ واقعی ایسے بے لوث, بے غرض, راست باز, پاک سیرت, ایثار پیشہ, با اصول, خدا ترس لوگ انسانیت کی فلاح کے لیے جس اصولی حکومت کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اس میں ضرور انسان کے لیے عدل اور امن ہوگا. اس طرح کی جدوجہد سے سوسائٹی کے وہ تمام عناصر جن کی فطرت میں کچھ بھی نیکی اور راستی موجود ہے اس تحریک میں کھنچ آئیں گے.
پست سیرت لوگوں اور ادنا درجے کے طریقوں پر چلنے والوں کے اثرات اس تحریک کے مقابلے میں دبتے چلے جائیں گے. عوام کی ذہنیت میں ایک انقلاب رونما ہوگا. اجتماعی زندگی میں اس مخصوص نظام حکومت کی پیاس پیدا ہو جائے گی جس کے لیے اس طور پر زمین تیار کی گئی ہوگی، اور سوسائٹی کے اس بدلے ہوئے ماحول میں کسی دوسرے طرز کے نظام حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا. پھر جو ہی کہ وہ نظام قائم ہوگا، اسے چلانے کے لیے ابتدائی اہلکاروں سے لے کر وزراء اور نظماء تک ہر درجے کے مناسب کل پرزے اس نظام تعلیم و تربیت کی بدولت موجود ہوں گے جس کا ذکر میں ابھی کر چکا ہوں. حضرات، یہ ہے اس انقلاب کے ظہور اور اس حکومت کی پیدائش کا فطری طریقہ جسے اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کہا جاتا ہے. آپ سب اہل علم لوگ ہیں، دنیا کے انقلابات کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. آپ سے یہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ ایک خاص نوعیت کا انقلاب اسی نوعیت کی تحریک، اسی نوعیت کے لیڈر اور کارکن اور اسی نوعیت کا اجتماعی شعور اور تمدنی و اخلاقی ماحول چاہتا ہے. انقلاب فرانس کو وہی خاص اخلاقی و ذہنی اساس درکار تھی جو روسو، والٹیئر اور مانٹسکو نے جیسے لیڈروں نے تیار کی. انقلاب روس صرف مارکس کے افکار، ٹراسکی کی لیڈرشپ اور ان ہزار اشتراکی کارکنوں ہی کی بدولت رونما ہو سکتا تھا جن کی زندگی اشتراکیت کے سانچے میں ڈل چکی تھی. جرمنی کا نیشنل سوشلزم اس مخصوص اخلاقی، نفسیاتی اور تمدنی زمین ہی میں جڑ پکڑ سکتا تھا جسے ہیگل، نیٹشے، گوئتے اور فشتے اور بہت سے مفکرین کے نظریات اور ہٹلر کی لیڈرشپ نے تیار کیا. اسی طرح سے اسلامی انقلاب بھی صرف اسی صورت میں برپا ہو سکتا ہے جبکہ ایک عمومی تحریک قرآنی نظریات اور تصورات اور محمدی سیرت و کردار کی بنیاد پر اٹھے اور اجتماعی زندگی کی ساری ذہنی، اخلاقی، نفسیاتی اور تہذیبی بنیادوں کو طاقتور جدوجہد سے بدل ڈالے. یہ بات کم از کم میری سمجھ طاقتور جدوجہد، انگریز کے دور میں 1940 میں طاقتور جدوجہد ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ بات کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی کہ قوم پرستانہ نوعیت کی کوئی تحریک جس کا پس منظر یہ ناقص نظام تعلیم ہو جو اس وقت ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اور جس کی بنیاد افادی اخلاقیات اور مصلحت پرستی یعنی پریگمیٹزم پر ہو، اسلامی انقلاب آخر کس طرح برپا کر سکتی ہے؟ میں اس قسم کے معجزات پر یقین نہیں رکھتا جس پر فرانس کے سابق وزیر موسیور نیو یقین رکھتے تھے. میں تو اس کا قائل ہوں کہ جیسی تدبیر کی جائے گی ویسے ہی نتائج برآمد ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ تمام آئیڈیالوجیز جیسے حزب التحریر کی نصرت کی آئیڈیالوجی، یعنی ہمیں کچھ اتنا بڑا نہیں کرنا پڑا، وہ فوجیوں نے نصرت دی اور حکومت قائم ہو گئی. تو یہ تو بالکل وہی بات ہوگی نا. تو یہ مقالہ آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں، یہ ایک فطری عمل کے نتیجے میں اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے. خام خیالیاں ہمارے ہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بس مسلمانوں کی تنظیم تمام دردوں کی دوا ہے. اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، سب ایک جگہ جمع ہو جائے، ہر درد کی دوا یہ ہے. اسلامی حکومت یا آزاد ہندوستان میں آزاد اسلام کے مقصد تک پہنچنے کی سبیل یہ سمجھی جا رہی ہے کہ مسلمان قوم جن افراد سے مرکب ہے وہ سب ایک مرکز پر جمع ہوں، متحد ہوں اور ایک مرکزی قیادت جا رہے مسلمان قوم جن افراد سے مرکب ہے وہ سب ایک مرکز پر جمع ہوں، متحد ہوں اور ایک مرکزی قیادت کی اطاعت میں کام کریں. لیکن دراصل یہ قوم پرستانہ پروگرام ہے. جو قوم بھی اپنا بول بالا کرنے کے لیے جدوجہد کرنا چاہے گی وہ یہی طریقہ کار اختیار کرے گی، خواہ وہ ہندو قوم ہو یا سکھ یا جرمن یا اطالوی قوم کے عشق میں ڈوبا ہوا ہو. ایک لیڈر جو موقع و محل کے لحاظ سے مناسب چالیں چلنے میں ماہر ہو اور جس میں حکم چلانے کی خاص قابلیت موجود ہو، ہر قوم کی سربلندی کے لیے مفید ہوتا ہے، خواہ وہ مونجے یا ساورکر ہو یا ہٹلر یا مسولینی. ایسے ہزاروں لاکھوں نوجوان جو قومی عزائم کے لیے اپنے لیڈر کی اطاعت میں منظم حرکت کر سکتے ہوں، ہر قوم کا جھنڈا بلند کر سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ تحریکیں جو ابھی یہ خان صاحب کی تحریک بھی اسی کا ایک مظہر تھی. ہر قوم کا قطع نظر اس کے کہ وہ جاپانیت پر ایمان رکھتے ہوں یا چینیت پر. پس اگر مسلمان ایک نسلی اور تاریخی قومیت کا نام ہے اور پیش نظر مقصد صرف اس کا بول بالا کرنا ہے تو اس کے لیے واقعی یہی سبیل ہے جو تجویز کی جا رہی ہے. اس کے نتیجے میں قومی حکومت بھی میسر آ سکتی ہے اور بدرجہ عقل یعنی عقلیت سے یہ
وطنی حکومت میں اچھا خاصا حصہ بھی مل سکتا ہے، لیکن اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کے مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ پہلا قدم بھی نہیں بلکہ الٹا قدم ہے۔ یہاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے رطب و یابس، گیلے اور خشک لوگوں سے بری ہوئی ہے۔ کریکٹر کے اعتبار سے جتنے ٹائپ کافر قوموں میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی قسم کے لوگ یہاں بھی موجود ہیں۔ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینے والے جس قدر کافر قوم میں کام فراہم کرتی ہیں، غالباً اسی تناسب سے یہ بھی فراہم کرتی ہے۔ رشوت، چوری، زنا، جھوٹ اور دوسرے تمام ضمائم اخلاق میں یہ کفار سے کچھ کم نہیں ہے۔ پیٹ بھرنے، بلکہ اب تو ان سے آگے ہیں، پیٹ بھرنے اور دولت کمانے کے لیے جو تدبیریں کفار کرتے ہیں وہی اس قوم کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ایک مسلمان وکیل جان بوجھ کر حق کے خلاف اپنے موکل کی پیروی کرتے وقت اتنا ہی خدا کے خوف سے خالی ہوتا ہے جتنا ایک غیر مسلم وکیل ہوتا ہے۔ ایک مسلمان رئیس دولت پا کر یا ایک مسلمان عہدہ دار حکومت پا کر وہی سب کچھ کرتا ہے جو غیر مسلم کرتا ہے۔ یہ اخلاقی حالت جس قوم کی ہو، اس کی تمام کالی اور سفید بھیڑوں کو جمع کر کے ایک منظم غلہ بنا دینا اور سیاسی تربیت سے انہیں لومڑی کی ہوشیاری سکھانا یا فوجی تربیت سے ان میں بیڑیے کی درندگی پیدا کرنا، جنگل کی فرمانروائی حاصل کرنے کے لیے تو ضرور مفید ہو سکتا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اعلاء کلمت اللہ کی کس طرح ہو سکتا ہے۔ کون ان کی اخلاقی برتری تسلیم کرے گا؟ کس کی نگاہیں ان کے سامنے عزت سے جھکیں گی؟ کس کے دل میں انہیں دیکھ کر اسلام کے لیے عقیدت کا جذبہ پیدا ہوگا؟ کہاں ان کے انفاس قدسیہ سے یدخلون فی دین اللہ افواجہ کا منظر دکھائی دے سکے گا؟ کس جگہ ان کی روحانی امامت کا سکہ جمے گا؟ اور زمین پر بسنے والے کہاں ان کا خیر مقدم اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے کریں گے؟ اعلاء کلمت اللہ جس چیز کا نام ہے، اس کے لیے تو صرف ان کارکنوں کی ضرورت ہے جو خدا سے ڈرنے والے اور خدا کے قانون پر فائدہ اور نقصان کی پرواہ کیے بغیر جمنے والے ہوں، خواہ وہ اس نسلی قوم میں سے ملیں یا کسی دوسری قوم سے بھرتی ہو کر آ جائیں۔ ایسے 10 آدمی اس مقصد کے لیے زیادہ قیمتی ہیں بنسبت اس کے وہ انبو جس کا میں اوپر ذکر کر آیا ہوں۔ 25 لاکھ یا 50 لاکھ کی تعداد میں بھرتی ہو جائے۔ اسلام کو تانبے کے ان سکوں کا خزانہ مطلوب نہیں جن پر اشرفی کا ٹھپا لگایا گیا ہو۔ وہ سکہ کے نقوش دیکھنے سے پہلے یہ دریافت کرتا ہے کہ ان نقوش کے نیچے خالص سونے کا جوہر بھی ہے یا نہیں۔ ایسا ایک سکہ ان جعلی اشرفیوں کے ڈھیر سے اس کے نزدیک زیادہ قیمتی ہے۔ پھر جس لیڈرشپ کی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ضرورت ہے وہ ایسی لیڈرشپ ہے جو ان اصولوں سے 1 انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو جن کا بول بالا کرنے کے لیے اسلام اٹھا ہے، خواہ اس ہٹ کی بدولت تمام مسلمان بھوکے ہی کیوں نہ مر جائیں، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں، بلکہ تہ ہی کیوں نہ کر دیے جائیں۔ ہر معاملے میں اپنی قوم کا فائدہ تلاش کرنے والی اور اصول سے بے نیاز ہو کر ہر اس تدبیر کو جس میں قوم کی دنیاوی فلاح نظر آئے اختیار کرنے والی لیڈرشپ، اور وہ لیڈرشپ جس میں تقوی و خدا ترسی کا رنگ مفقود ہو، اس مقصد کے لیے قطعی ناکارہ ہے جس پر اسلام نے اپنی نظیر جما رکھی ہے۔ پھر وہ نظام تعلیم و تربیت جس کی بنیاد اس مشہور مقولہ پر رکھی گئی ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اس اسلام کی خدمت کے لیے کس طرح موضوع ہو سکتا ہے جس کا قطعی ناقابل ترمیم فیصلہ یہ ہے کہ خواہ کسی طرف کی ہی تم کہ ہوا خواہ کسی طرف کی ہو، تم بہرحال اس راستے پر چلو جو خدا نے تمہارے لیے متعین کر دیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج اگر آپ کو ایک خطہ زمین حکومت کے لیے دے بھی دیا جائے تو آپ اسلامی اصول پر اس کا انتظام 1 دن بھی نہ چلا سکیں گے۔ 75 سالوں میں نہیں چلا ہے نہ چلا سکیں گے۔ اسلامی حکومت کو پولیس، عدالت، فوج، مالگزاری، فنانس، تعلیمات اور خارجہ پالیسی کو چلانے کے لیے جس ذہنیت اور جس اخلاقی روح رکھنے والے آدمیوں کی ضرورت ہے انہیں فراہم کرنے کا کوئی بندوبست آپ نے نہیں کیا ہے۔ یہ تعلیم جو آپ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاری ہے غیر اسلامی حکومت کے لیے تو سیکرٹری اور وزراء تک فراہم کر سکتی ہے، مگر برا نہ مانیے اسلامی عدالتوں کے لیے چپراسی اور اسلامی پولیس کے لیے کانسٹیبل تک فراہم نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات آپ ہی کے اس نظام تعلیم تک محدود نہیں ہے۔ ہمارا وہ پرانا نظام تعلیم جو حرکت زمین کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے، وہ بھی اس معاملے میں اتنا ہی ناکارہ ہے
اتنا ہی ناکارہ ہے. یہ کون سا ہے؟ مدرسے. اس دور جدید میں اسلامی حکومت کے لیے ایک قاضی، ایک وزیر مال، ایک وزیر جنگ، ایک ناظم تعلیمات اور ایک سفیر بھی مہیا نہیں کر سکتا. اس لیے گالیاں دینی پڑتی ہیں نا. اس تیاری پر اسلامی حکومت کا حوصلہ سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے. یعنی تیاری آپ کی یہ ہے اور کرنے چلیں اسلامی حکومت قائم. یعنی کہ جو لوگ یہ نام زبان پر لاتے ہیں ان کے ذہن اسلامی حکومت کے صحیح تصور سے خالی ہے. بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اسلامی طرز کی ہی صحیح مسلمانوں کی قومی اسٹیٹ قائم تو ہو جائے، پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے سے اسے اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے رفتہ رفتہ. مگر میں نے تاریخ، سیاسیات اور اجتماعیات کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اسے سخت مشکل سمجھ. ایک مصیبت یہ ہوتی ہے ایک آدمی رواداری میں کہتا ہے تھوڑا بہت، اور جو آگے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے واقعی ان کا کوئی خاص مطالعہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہی ہے. اب یہ بھی دور آ گیا ہے بھائی. تو جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اسے سخت مشکل سمجھتا ہوں، اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں ایک معجزہ سمجھوں گا، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. حکومت کا نظام اجتماعی زندگی میں بڑی گہری جڑیں رکھتا ہے. جب تک اجتماعی زندگی میں تغیر واقع نہ ہو کسی مصنوعی تدبیر سے نظام حکومت میں کوئی مستقل تغیر نہیں ہو سکتا. عمر بن عبدالعزیز جیسا فرما روا جس کی پشت پر تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت بھی تھی، اس معاملے میں قطعی ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی اس اصلاح کے لیے تیار نہ تھی. محمد تغلق اور عالمگیر جیسے طاقتور بادشاہ اپنی شخصی دینداری کے باوجود نظام حکومت میں تو کوئی تغیر نہ کر سکے. اب آپ کو سمجھ آئی جب میں کہتا ہوں کہ فوج بھی یہاں اسلام نہیں لا سکتی تو کیا اس کے پیچھے کیا بات ہوتی ہے. وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ڈنڈا ہے تو لے آئیں گے. بھائی ڈنڈے سے نہیں ہوتا، یہ آگے کھوتے نہیں ہوتے، جدھر آپ آنکھیں گے ادھر چل پڑیں گے. وہ ایک مطلب انسانوں کا اپنا ایک بیہیویئر ہوتا ہے، وہ ان کی تعلیم کا جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. مامون الرشید جیسا باجبروت حکمران نظام حکومت میں نہیں صرف اس کی اوپری شکل میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا تھا، اور اس میں بھی ناکام ہوا. یہ اس وقت کا حال ہے جبکہ ایک شخص کی طاقت بہت کچھ کر سکتی تھی، یعنی وہ عوامی حقوق کا بھی تصور بھی نہیں تھا. اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. اچھا یہی تحریک شہیدین کے ساتھ ہوا تھا، شاہ اسماعیل شہید اور وہ جو تھے. اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو قومی اسٹیٹ جمہوری طرز پر تعمیر ہوگی اور وہ اس بنیادی اصلاح میں آخر کس طرح مددگار ہو سکتی ہے. اچھا اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آمریت لے کے آئیں، فوجی ڈنڈے سے وہ قائم کریں. تو خیر چلیں. جمہوری حکومت میں اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے جنہیں ووٹروں کی پسندیدگی حاصل ہو. ووٹروں میں اگر اسلامی ذہنیت اور اسلامی فکر نہیں ہے، اگر وہ صحیح اسلامی کریکٹر کے عاشق نہیں ہیں، اگر وہ اس بے لاگ عدل اور ان بے لچک اصولوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن پر اسلامی حکومت چلائی جاتی ہے، تو ان کے ووٹروں مسلمان قسم کے آدمی منتخب ہو کر پارلیمنٹ یا اسمبلی میں نہیں آ سکتے. اس ذریعے سے تو اقتدار انہی لوگوں کو ملے گا جو مردم شماری کے رجسٹر میں تو چاہے مسلمان ہوں مگر اپنے نظریات اور طریقہ کار کے اعتبار سے جنہیں اسلام کی ہوا بھی نہ لگی ہو. اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے معنی یہ ہے کہ ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں جس مقام پر غیر مسلم حکومت میں تھے، بلکہ اس سے بھی بدتر مقام پر، کیونکہ وہ قومی حکومت جس پر اسلام کا نمائشی لیبل لگا ہوگا اس اسلامی بینک کی طرح کی جو کاروبار تو سود کا چلا رہا ہوگا، باہر اسلامی بینک کا نام لکھا ہوگا. ٹھیک ہے نا وہ چلیں، یہ تو جملہ معترضہ آ گیا، اضافہ ہو گیا. جی اب سنیں، جس پر اسلام کا نمائشی لیبل لگا ہوگا اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے میں اس سے بھی زیادہ جری و بے باک ہوگی جتنی غیر مسلم حکومت ہوتی ہے. غیر مسلم حکومت جن کاموں پر قید کی سزا دیتی ہے، مسلم قومی حکومت ان کی سزا پھانسی اور جلا وطنی کی صورت میں دیکھیے. اور پھر بھی اس حکومت کے لیڈر جیتے جی غازی اور مرنے کے بعد رحمت اللہ علیہ ہی رہیں گے. وہ سارے شہید ہیں، ہمارے شہید ہی ہیں. بس یہ سمجھنا قطعی غلط ہے کہ اس قسم کی قومی حکومت کسی معنی میں بھی اسلامی انقلاب لانے میں مددگار ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں اس حکومت میں بھی اجتماعی زندگی کی بنیادیں بدلنے ہی کی کوشش کرنا پڑے گی جیسے کہ آج کرنا پڑ رہی ہے، اور اگر ہمیں یہ کام حکومت کی مدد کے بغیر بلکہ اس کی مزاحمت کے باوجود اپنی قربانیوں ہی سے کرنا ہوگا، تو ہم آج ہی سے یہ رائے عمل کیوں نہ اختیار کریں، اس نام نہاد قومی حکومت کے انتظار میں اپنا وقت
یا اس کے قیام کی کوشش میں اپنی قوت ضائع کرنے کی حماقت آخر ہم کیوں کریں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ہمارے مقصد کے لیے نہ صرف غیر مفید ہوگی بلکہ کچھ زیادہ ہی سد راہ ثابت ہوگی۔